खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर शाहिद गिल है। मैं लिविंग ब्रांच चर्च रावलपिंडी से हूँ। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं जोशुआ टीवी के लिए। खुदावंद ने ये फ़ज़ल दिया कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में खुदावंद की तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग है जो ये चैनल है, और ख़ास तौर पर हम शुक्रगुज़ार हैं बिशप तारक जॉन साहब के, जिन्होंने आज मौका दिया कि हम यहाँ पर खुदा कलाम की खिदमत के काम को सर अंजाम दे सकें। सो हम शुक्रगुज़ार हैं पूरी टीम के लिए। सो आज जो कलाम की बात मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ, आज हम कुछ चंद बातें सीखेंगे थोड़ी देर के लिए। मैं आपकी रहनुमाई के लिए कलाम खुदा में से तलावत करूँगा। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसके हम 17वें बाब में से चंद बातें देखेंगे। लूका 17 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी ईमान था। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। अजीज़ों, जो हमने पैरा पढ़ा है इसमें बड़ी ख़ास बात है कि शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा। सो मैं आज आपके सामने जो बात करना चाहता हूँ वो इसी ताल्लुक़ से है कि ईमान का बढ़ना, यानी कि ईमान की नशोनुमा। ईमान बढ़ता कैसे है, ईमान को बढ़ना कितना ज़रूरी है। सो अगर हम देखें कि रसूलों को ये ज़रूरत पड़ी है कि उनका ईमान बढ़े, हालांकि ईमान के बानी खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो थे, मगर फिर भी उन्होंने ये दरख्वास्त की कि हमारे ईमान की बढ़ोतरी हो, हमारा ईमान बढ़े, यहाँ तक ही बाकी ना रहे। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी ही ज़बरदस्त आगे से मिसाल देकर उनके लिए ये बात समझाना मुनासिब समझा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता तो तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा लग, तो ऐसा होता। यहां पर जो मिसाल दी गई है, राई के दाने की मिसाल दी गई है, उस बीज की मिसाल दी गई है जो सबसे छोटा है। और अगर हम देखें तो आज अगर ईमानदार या कलीसिया की तरफ गौर करें तो ईमान का बढ़ना बहुत कम है। ईमानदार तो कहलाते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम 20 साल से ईमानदार हैं, हम 15 साल से ईमानदार हैं, मगर ईमान का वहीं है। ईमान की बढ़ोतरी नहीं हो रही, और ईमान की बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी है। ईमान अगर हमारा बढ़ता जाए तो हमारे लिए जो रूहानी चैलेंज है, जो ऐसे काम हैं जो नहीं हो पा रहे, वो भी होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम मरकज़ की इंजील में देखें तो एक वाक़या दर्ज है। मरकज़ इंजील उसका 6ठा बाब उसकी 5वीं आयत में यूँ लिखा है, और वो कोई मोजज़ा वहाँ ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया, और उसने उनकी बेदकादी पर ताज्जुब किया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बेदकादी के बायस मोजज़ा और ज़्यादा ना कर सके, थोड़े से बीमारों को चंगा किया, और खुदावंद यीशु मसीह आगे फिर तालीम देना शुरू कर दिया। उन्होंने अवेयरनेस दी ताकि लोगों का ईमान बढ़ता जाए। ईमान की बढ़ोतरी होगी तो फिर मोजज़ात भी होंगे, निराले काम भी होंगे, और खुदा के नाम को जलाल भी मिल सकेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम देने पर जगह ब जगह ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया ताकि लोगों का ईमान जो उनके अंदर है वो बढ़ना शुरू हो, बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए, कम इत्कादी का इलाज हो, बेईमानी का इलाज हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये इलाज किया अपने कलाम को शेयर करके, ताकि लोगों का ये इलाज होता जाए और वो ईमान में बढ़ते 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 चले जाए। आज ईमान बढ़ता क्यों नहीं है? उसकी ख़ास वजह यह है कि आज कलाम को सुनना नहीं ज़्यादा पसंद करते हम। होता यह है कि हम कलाम हो रहा है, चर्च में हैं, चर्च में बैठे हुए चर्च में नहीं है, कलाम सुनते नहीं। कलाम की बारी आई है तो हम उठकर बाहर चले जाते, और तरह तरह के मसाइल में फंसे हुए हैं, कलाम सुनना पसंद नहीं करते। अगर कलाम सुनेंगे नहीं तो ईमान की बढ़ोतरी भी बिल्कुल नहीं होगी। और अगर हम
کلام سنیں گے تو ہمارا ایمان بھی بڑھتا جائے گا، ہم اپنے خدا پر اور بھروسہ اور توکل بھی کرتے جائیں گے۔ پیار کرنا، خیرات کرنا، خیال پروری کرنا کم اعتقادی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج ہے تو صرف خدا کا زندہ کلام ہے۔ اور ہمارا جو ایمان ہے یہ ہمارے اندر قوت ہے، وہ قوت ہے جو چند اصول ہیں، اور ان اصولوں پر ہم چلیں گے اگر تو ہمارے ایمان کی نشو و نما ہوتی جائے گی، ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، ہمارا ایمان اتنا ہی رہے گا جتنا تھا، بلکہ بڑھوتی ہوتی جائے گی۔ کس طرح ہم ایمان میں پختہ ہو سکتے ہیں، ایمان کی بڑھوتی ہو سکتی ہے؟ یسوع جب ایمان کی بات کرتا ہے تو دوسروں کے ساتھ تعلقات کی بھی بات کرتا ہے کہ تعلقات دوسروں کے ساتھ ہمارے اچھے ہوں، ہمارا میل ملاپ اچھا ہو، ہماری ملنا جلنا اچھا ہو ایمانداروں کے ساتھ، تاکہ ہم ایک دوسرے کی گواہیاں سن سکیں، ایک دوسرے سے خدا کلام کی باتیں سن کر ہمارے ایمان کی بڑھوتی ہوتی جائے۔ آج کیوں ہم ضروری کہتے ہیں گواہی ہونا بہت ضروری ہے؟ اس لیے کہ دوسروں کا ایمان بڑھتا جائے، دوسروں کا ایمان بڑھے گواہی سن کر۔ ایمان ایسے بڑھتا ہے کہ جو ایماندار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گواہی شیئر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں، وہ کلام کی باتیں کریں، خدا کی باتیں کریں، تو وہ بڑھتے چلے جائیں۔ اگر ہم ایمان کے بڑھنے کے لیے ایمانداروں کے ساتھ تعلق بڑھاتے جائیں گے تو پھر یہ ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا، ہمارے ایمان کی نشو و نما ہوگی، اور ہم زیادہ سے زیادہ ایمان میں مضبوط ہوں گے، اور ہمارا ایمان بھی بڑھتا چلے جائے گا، اور کام بھی پھر ہماری زندگی میں بڑے ہوں گے۔ معاف کرنے کا تعلق جو ہے یہ صرف معاف کرنا ہی نہیں، بلکہ اس کا تعلق جو ہے معافی دینے کو قائم رکھنے کا نام بھی ہے۔ اور اگر ہم ایماندار ہیں تو ایمان کو قائم رکھنے کا نام بھی ایمان ہے۔ اگر ایک خادم کی بات میں نے سیکھی کچھ عرصہ پہلے، کہتے ہیں زمینی زندگی میں ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر جب ہم آسمان پر ہوں گے تو وہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہوں گے۔ یہاں پر زمینی زندگی میں اختلافات ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مگر میں آپ کو بتاتا جاؤں آسمان پر کوئی اختلافات نہیں ہوں گے۔ یہاں پر بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سارے زمینی جو اختلافات ہیں ان سے نکال کر ہم ایمان کی بڑھوتی کی طرف زیادہ زور دے سکیں۔ لوکا کی انجیل 17 باب اور اس کی جو 6 آیت ہے اس پر ہم آتے ہیں۔ یہاں پر رائی کے دانے کے برابر ایمان کی بات کی گئی ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے۔ اور اگر ہم اس کا ایک اور ترجمہ دیکھیں، جیولنگ ورژن ہے آج کل زیادہ یوز بھی کرتے ہیں ہم لوگ، وہاں پر لکھا ہوا ہے، بات ذرا آسان ہو جاتی ہے، رائی کے دانے جیسا ایمان۔ اور وہاں پر بات تھوڑی سی یہ ہے، رائی کے دانے جیسا ایمان، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی تمثیل دی، میں متی کی انجیل میں آگے بڑھاؤں گا آپ کو۔ رائی کے دانے جیسا ایمان، یعنی کہ رائی کا دانہ بالکل سب ترکاریوں میں سے چھوٹا دانہ ہے، اور اگر وہ بویا جاتا ہے تو سب ترکاریوں میں سے وہ زیادہ نشو و نما والا درخت ٹائپ پودا وہ بن جاتا ہے، وہاں پر آ کر پرندے بھی بسیرا کرتے ہیں، اور اس کی مثال آگے ہم متی کی انجیل میں جا کر پڑھیں گے۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو جو کوئی بھی کلام مقدس میں دلیل دی گئی ہے ایسے ہی نہیں دی گئی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ اس پہاڑ سے کہو گے اکھڑ کر سمندر میں جا گر تو ایسا ہو جائے گا، توت کے درخت سے کہو گے اکھڑ کر سمندر میں جا گر تو ایسا ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے، ہم دنیا میں پہاڑوں کو منتقل ہوتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو ہٹانے والے ایمان کو روحانی طور پر ہم نہیں دیکھ پاتے۔ ہم کہتے ہیں روحانی باتیں ہیں ہماری زندگی میں جو پہاڑ ہیں، لیکن ہم اپنی جو باتیں ہیں یہ کلام کے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، کلام کی جو بات ہے اس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ پولس رسول بھی کہتا ہے اگر میرا ایمان اتنا ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں تو محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ وہ جو وہاں پر بات کر رہا ہے وہاں پر ایسی بات ہے، ہم عملی تجربہ کو کلام کے موافق بنانے کی بجائے ہم کلام کو دنیاوی تجربات میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر خدا چاہتا ہے کہ اس کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا ہے تو پھر ہمیں ایمان میں بڑھنا ہے، ایمان کی بڑھوتی ہونی چاہیے،
ایک جگہ پر ہی نہیں بیٹھے رہنا چاہیے کہ ہم ایماندار ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں اور بس یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ایمان کی بڑھوتی کیسے ہوتی ہے۔ تو ایمان اگر بڑھے گا تو ہماری زندگی میں کام بھی بڑے ہوتے جائیں گے۔ عزیزو، غیر معمولی ایمان بڑے کام نہیں کر سکتا ہے۔ معمولی ایمان جو ہے، کمزور ایمان جو ہے، وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایمان اگر بڑھتا ہے، ہمارا ایمان کا لیول اگر بڑا ہوا ہے تو پھر کام بھی بڑے ہوں گے۔ رائی کے دانے جیسا ایمان جس کے وسیلہ سے شفا، بدروہیں یسوع کے نام سے جاتی رہتی ہیں اور بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بڑی روحانی دلیل موجود ہے جو متی کی انجیل 13 باب اس کی 31ویں آیت میں یہاں پر یوں مرقوم ہے، لکھا ہوا یہاں پر، اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی دلیل ہمارے پاس ہے کہ اگر وہ چھوٹا سا ہے مگر وہ بڑھتا ہے۔ ایمان جو ہے، ایمان بڑھنے کا بھی نام ہے۔ ایمان اگر ہمارا بڑھتا ہے تو پھر کام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بھی یہی رائے دی گئی ہے کہ وہ بڑھتی جاتی ہے، ایک جگہ پر سٹاپ نہیں ہوتی ہے۔ جو یہاں پر ایمان کی بات بھی یہی ہے۔ اور ایمان کی نشو و نما کی جو باتیں ہیں، دو قسمیں ہیں ایمان کی، میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ ایک تو بخشش ہے ایمان، جو ہمیں بخشش کے طور پر ملا ہے کہ ہمیں بخشش دی گئی ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا۔ اور ایک ہے بالغ ایمان۔ جو بالغ ایمان ہے وہ ہماری زندگی میں بڑے کام بھی کرتا ہے۔ ایمان تو بخشش کے طور پر ہے مگر اس کو بالغ کرنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ ایمان جتنا بڑھے گا اتنا ہی مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ آج طرح طرح کے مسائل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا اور مسائل حل ہوتے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ کام ہوں گے ہماری زندگی میں، اتنے ہی زیادہ بڑے اور نرالے کام ہوں گے۔ اگر لوگ 15 سے 20 سال ایمان میں ہو چکے ہیں اور ان کا ایمان بڑھتا نہیں ہے، وہیں کا وہیں ہے، ایمان کا لیول وہی ہے، ایمان میں رکھتا ہوں مگر وعدہ نہیں کرتا ہوں یہ کام ہوگا، ایمان تو میں رکھتا ہوں کہ یہ کام ہو سکتا ہے مگر وعدہ نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ ایمان کی بڑھوتی نہیں ہوئی، ایمان کی نشو و نما نہیں ہوئی ہے، ایمان بڑھ نہیں رہا ہے۔ اور ایمان کا بڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور آج اگر دیکھیں کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، اور ہم اگر کلام سنتے ہیں، گواہیاں سنتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کلام کی، تو ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا، ہم اس لیول پر آ جائیں گے جس لیول پر خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایمان کی ترقی کے باعث ہی خدا کے جلال کو ہم جان سکتے ہیں۔ ایمان کی ترقی کے باعث ہم ہر چیز میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہر کام میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ایمان میں ترقی نہیں کرنا چاہتے۔ ایمان ہمارا بڑھتا نہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے آگے بڑھیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا خاندان آگے بڑھتا جائے، مگر ایمان کی جب بات آتی ہے، ایمان میں ہم بڑھتے نہیں ہیں، اور اس میں بڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر ہی کام جلالی ہوں گے۔ بیج کی مثال دی گئی ہے۔ بیج کی نشو و نما کے کچھ مراحل ہیں۔ جس طرح گندم کا دانہ ہے، یہ کوئی بھی، جس طرح رائی کے دانے کی ہم بات کر رہے ہیں، نامناسب حالات میں کبھی نہیں اگے گا، مناسب حالات میں اگے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، نامناسب حالات میں نہیں اگے گا، مناسب حالات میں اگے گا، جو پھر ہزاروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ برکت جس کو بڑھوتی، بلیسنگ کہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ایمان کے بیج کو اپنی زندگی میں ہمیشہ قائم رکھنا ہے اور اس کو بڑھنے کے لیے اس کی نشو و نما کرنی ہے۔ ہمارے اندر ایمان کا بیج ہے، یہ خداوند نے بخشش کے طور پر ہمیں دیا ہے۔ خدا نے انسان کو ایمان کو بڑھنے کی قوت بخشی ہے کہ انسان ایمان میں بڑھے۔ خداوند ایسے ہی نہیں کہتا ہے، بلکہ اس نے ہمارے اندر یہ قوت بخشی ہے کہ ہمارا ایمان بڑھے اور وہ اگے۔
اور اگر میں آپ کو یہ دلیل کے طور پر پیش کروں تو زرخیز زمین انسان کی زندگی کو بھی پیش کیا گیا ہے اور کلام کو بھی زرخیز مٹی پیش کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ بیج کا کام کیا ہوتا ہے، زرخیز زمین میں بویا گیا، اس کو پانی ملے اور اس کو روشنی ملے، اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کلام بھی زرخیز زمین ہے ایک طرح سے، اور دوسری طرح کلام جو ہے وہ وفاداری پانی کی طرح ہوتی ہے کہ بیج کو پانی مل رہا ہے جب کلام کی ہم وفاداری کرتے ہیں۔ اور تیسری بات، خدا کے پیار کی روشنی جب پڑتی ہے تو پھر وہ ایمان کا بیج نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے اور بڑھتا 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 چلا جاتا ہے۔ ہمارے اندر یہ خوبی ہے، ہمارے اندر یہ قوت ہے۔ اگر آپ چرواہے کا سا کتاب پڑھیں، وہاں پر ایک ذکر ہے بیج کے تعلق سے، ہم بات کر رہے ہیں ایمان بیج کی طرح ہے، تو بیج میں پاور ہے، قوت ہے۔ اور میں نے چرواہے کا سا کتاب میں پڑھا کہ ایک چونر بادشاہ تھا اور 1357 قبل از مسیح میں بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا مقبرہ بنا، قبر میں پڑا، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں بھی تھی۔ آثار قدیمہ نے کچھ سال 1922 میں انگریز آثار قدیمہ نے اس مقبرے کو محفوظ حالت میں دریافت کر لیا، اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں بھی، یعنی کہ 3280 سال تقریباً بعد ایسا ہوا کہ جب وہ دریافت ہوا اس کا مقبرہ، تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں دریافت ہوئیں، گندم کے دانے، مکئی کے دانے وہ دریافت ہوئے، اور کچھ چیزیں تھی ساتھ۔ اور وہ جب دانے، یعنی کہ اتنے سالوں بعد، 3280 سالوں بعد جب وہ دانے اٹھائے گئے، دریائے نیل کے کنارے زرخیز زمین میں جب وہ بو دیے گئے، تو وہ اسی حالت میں نکلے جس طرح عام بیج نکلتا ہے۔ اتنے سالوں بعد بھی اس بیج میں قوت نہیں ختم ہوئی ہے، طاقت نہیں ختم ہوئی ہے، اور وہ جب بوئے گئے ہیں تو وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے نکلے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایمان بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، ہمارے اندر بخشش ہے، جب اس کو کلام ملے گا، جب عملی طور پر اس کو پانی ملے گا، جب خدا کی محبت کی روشنی اس پر پڑے گی، تو پھر وہ ہماری زندگی میں بڑھنا شروع ہو جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا۔ یاد رکھیے ہمارا ایمان کلام سننے سے بھی بڑھتا ہے، اور یہ میں بات پہلے بتا چکا ہوں، یہ کلام جب سنتے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ خدا ایسے نہیں بیٹھا، بلکہ اپنے کلام کو ہمیشہ وہ پورا کرتا ہے جو اس نے کہا ہے۔ اگر خدا نبیوں کی معرفت کلام کرتا ہے، بڑے بڑے خادموں کی معرفت، یرمیہ کی معرفت، حزقیل کی معرفت، جیسے جیسے خدا آسمان سے خدا اپنے بندوں پر کلام کو اتارتا، اور خدا اس کو پورا کرنا بھی جانتا ہے۔ اور کلام تشبیہاتی طور پر بھی آتا رہا، مکاشفات بھی یہاں ہوتے رہے، خواب اور رویا کے ذریعے بھی خدا کلام کرتا رہا، بولتا رہا۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں، خدا اپنے کلام کو پورا کرنا بھی جانتا ہے، اور اگر اس نے کہا ہے اگر تم میں رائی کے دانے جیسا ایمان ہو تو تم اگر توت کے درخت سے کہو کہ جڑ سے اٹھ کر سمندر میں جا گر تو ایسا ہوگا۔ یہ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر خدا نے جو پہلے کام کہا ہے، خدا ہمیشہ شرط کے ساتھ کہتا ہے تم خداوند کی عبادت کرنا، تب روٹی اور پانی پر برکت آئے گی، تم یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، تم یہ دو گے تو تمہیں ملے گا۔ خدا یہاں پر بھی کلام کی بات کرتا ہے، جب کلام سنیں گے، اس کو عملی طور پر لیں گے، تو خدا کی محبت ہمارے اندر ایمان کی بڑھوتری کو لائے گی۔ خدا نے ایمان کا بیج سب کو دیا ہے، اس میں کوئی بھی ایسا شخص شامل نہیں ہے جس کے پاس نہیں ہے، وہ بخشش کے طور ہے، اس کی نشو و نما ہم نے خدا کے کلام سے کرنی ہے۔ اور جب ہم کلام سنیں گے، ہماری زندگی میں کام ہوتا جائے گا، ہمارا ایمان بڑھتا 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 چلے جائے گا۔ آج بھی خدا کا کلام ہم تک پہنچایا جا رہا ہے، کسی صورت ٹی وی چینل کے ذریعے، یا چرچز میں جب کلام سنتے ہیں، یا کوئی گواہی شیئر کرتا ہے، یا بکس پڑھتے ہیں، یا بائبل پڑھتے ہیں، جیسے بھی کلام پہنچتا ہے، ہمارے ایمان کی بڑھوتری کے لیے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہمارے ایمان کی نشو و نما ہو، ہمارا ایمان بڑھے۔
اور اگر ہمارا ایمان بڑھے گا تو ہماری زندگی میں مسائل بھی کم ہوتے جائیں گے۔ شاگردوں کو یہ ضرورت پڑی اور انہوں نے کہا رسولوں نے کہ ہمارے ایمان کو بڑھا، اور خداوند یسوع مسیح نے آگے بڑی ہی اچھی مثال دی ہے کہ ہمیں ہمارے ایمان کو کیسے بڑھنا ہے، کیسے ہم نے اس ایمان کو بڑھانا ہے اور مضبوط کرنا ہے۔ میں آج جتنے لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں جوشوا ٹی وی پر بھی، میں آپ کو سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف یہی ایک مہر نہیں اپنے اوپر لینی کہ ہم مسیح قبول کر چکے ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، آپ کے اندر ایمان کا بیج ہے، ایمان کی بخشش ہے، مگر اس کو بڑھانا بھی ہے، اس کی نشو نما کرنی ہے۔ اور نشو نما کیسے ہوگی؟ جب ہم کلام پڑھیں گے، سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور دوسروں کے ساتھ رفاقت ہوگی، ان کے ایمان کو ہم گواہیاں سنیں گے، تو ہمارے ایمان کی بڑھوتی ہوتی جائے گی اور ہم ٹھیک ایماندار ہوں گے اور ہماری زندگی میں بڑے بڑے نرالے کام بھی ہوں گے۔ خداوند آج آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا کلام جو لا تبدیل ہے، اور خداوند تو نے ہمیں ایمان بخشا ہے۔ جتنے خداوند عزیز اس کلام کو سن رہے ہیں اس وقت، خداوند ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں ان کے ایمان کی بڑھوتی ہو، ایمان بڑھتا جائے، ایمان میں مضبوط ہوں، ان کا ایمان رائی کے دانے جیسا ہے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے حضور میں شکر گزار ہیں اور چاہتے اس کی نشو نما ہو اور وہ بڑھتا جائے، جس طرح رائی کا دانہ بویا جاتا ہے اور وہ خود نکلتا ہے، بڑھتا ہے اور اتنا بڑھتا ہے کہ پرندے آ کر اس پر بسیرا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خداوند ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کا اور جتنے عزیز اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کلام کو سنا ہے جتنوں نے، ان کا بھی ایمان بڑھتا جائے اور زندگی میں جلالی اور نرالے کام ہوں، اور خدا تیرے جلال کو دیکھیں، تجربہ کریں، مسائل حل ہوں اور بیماریاں جاتی رہیں، خدا معجزات ہوں اور تیرے نام کو جلال مل سکے۔ خدا ہم جوشوا ٹی وی کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، بشپ طارق جان صاحب کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں اور ان کی ٹیم کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں۔ خدا تیرا قادر مطلق ہاتھ بڑا رہے، اسی طرح تیرا کام خدا تیرے لوگ بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ کرتے رہیں، لوگ ایمان لائیں، خدا لوگ بچ سکیں اور خدا یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے جائیں۔ خدا ہم شکر گزار ہیں تیرے اس کلام کے لیے جو لا تبدیل ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگ کی بڑی رہنمائی کر، مدد کر، آج کے کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں۔ مسیح یسوع کے قادر جلالی اور فتح مند نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔